प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए सरमन्स, टीचिंग्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 18वां प्रोग्राम है जिसको आप देख रहे हैं, और डिविनिटी और ह्यूमैनिटी जो कि मेन टॉपिक है जिसके बारे में टीचिंग हासिल की जा रही है। और आज का टीचिंग का टॉपिक होगा सेकंड एडम, लाइफ गिवर स्पिरिट, दूसरा आदम, जिंदगी बख्शने वाली रूह। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से पूछेंगे और पहला क्वेश्चन होगा ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का दूसरा आदम बनना यानी दूसरे आदम में डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर का मुकाशवा बताएं कि जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, और नफसानी आदमी और रूहानी आदमी के फर्क में नाफरमानी और फरमाबरदारी का मुकाशवा बताएं, और दम फूंकना और रूह का बदन में होना इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में दूसरे आदम को मरना और जिंदा होना में सीड की मिसाल से क़यामत की तालीम दी गई है, और पहले आदम को रूहानी, आसमानी, जलाली, गैर फानी बनाने के लिए दूसरे आदम की अहमियत और खून और गोश्त आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे का मतलब, और नरसिंगा फूंकते ही गैर फानी हालत में जी उठना बताएं, और मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की जो टीचिंग है सेकंड एडम के हवाला से उसका बयान करूँगा। पहला क्रंथियों 15वां बाब 45वीं आयत से 52 आयत तक। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसे वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और एकदम एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और रोमियो 5वां बाब 19वीं आयत। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आमीन। बिलीवर्स और पास्टर साइमन, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, जैसे ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जो तालीम दी जा रही है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से, और ये अहम टॉपिक जो क्रिस्टोलॉजी का है जिसके अंदर एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से तालीम दी जा रही है, मगर ज़्यादा एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से यानी
نیچر آف کرائسٹ کے حوالہ سے، جس میں کرائسٹ کی ڈیوینٹی اور کرائسٹ کی ہیومینٹی کے اوپر میں بہت سی تعلیم دے چکا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر فنکشنل کرسٹولوجی کے حوالہ سے بھی تعلیم جاری ہے، مگر فنکشنل کرسٹولوجی کے حوالہ سے اور ڈیٹیل میں آگے چل کر بھی تعلیم دی جائے گی۔ اور ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر جو آج کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے جو ٹیچنگ دی جائے گی، سیکنڈ ایڈم، دوسرا آدم، لائف گیور اسپرٹ، زندگی بخشنے والی روح، اور یہ اہم تعلیم جو کرائسٹ کی نیچر کے حوالہ سے ہے، اس کی ذات کے حوالہ سے، جس میں اس کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی دونوں ہی ڈسکس کیے جا رہے ہیں جو کرائسٹ کی ذات کے اندر ہے۔ اور جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں اور جو سوالات کیے گئے ہیں پاسٹر سائمن نے، ان سب کے جوابات میں دینا چاہوں گا، جس میں ڈاکٹرن آف سیکنڈ ایڈم کے حوالہ سے، یعنی لائف گیور اسپرٹ، اور اس کے علاوہ اسپرچل اینڈ امورٹل مین کے حوالہ سے، ریزورکشن کے حوالہ سے، یہ اہم موضوع اس ساری تعلیم کے اندر ہوں گے۔ اور سیکنڈ ایڈم کی جو اہمیت ہے، امپورٹنس، جو خدا کا بیٹا کرائسٹ بدن اختیار کیا، اس کے اوپر جو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر پہلے آدم اور دوسرے آدم کے حوالہ سے جو ہے مفصل تعلیم دیتا ہے، اور میں نے جینیسس میں سے بھی اور کرنتھیوں کے اندر رومیوں کے جو حوالہ جات پڑھے ہیں، آپ اس میں جو ڈاکٹرن آف سیکنڈ ایڈم کے حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا، اور اس میں جو کویسچن کیا گیا نافرمانی اور فرما برداری کے حوالے سے بھی، کہ انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی کی جو امپورٹنس ہے، اس کے اوپر بھی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو کویسچن پہلا کیا گیا، اس کے اندر جو دم پھونکنا اور روح کے حوالہ سے بھی یہ ایک فرق جو ہے میں بیان کروں گا۔ اور جب ہم جینیسس کے اندر جو دوسرے باب کی 7ویں آیت پڑھی، تو لکھا خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا، یعنی لیونگ بینگ، زندہ نفس بنا۔ تو پہلا آدم جب بنایا گیا تو اس کے حوالہ سے جب ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں تو وہ جیتی جان ہوا، اور جب پہلا کرنتھیوں 15 باب میں پڑھا تو پالوس رسول کہتا ہے وہ زندہ نفس بنا۔ تو پہلے آدم کے حوالہ سے کہ وہ زمین سے یعنی خاک سے لیا گیا، اور جو ہیبری ورڈ ایڈما ہے، جس کا مطلب ایڈم ہے، یعنی آدم یا انسان، ایڈما ریڈ سول، جس کا مطلب لال مٹی ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، فارم کیا گیا، اور یہوہ خدا نے یعنی خداوند خدا نے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور یہ جیتی جان ہوا۔ اور جب ہم آدم کے حوالہ سے میں آپ جب اس دنیا کے اندر ہیں اور بائبل کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، تو انسان ٹرائی کارٹ میں یعنی روح بدن جان کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اور جب ہم روح کی بات کرتے ہیں، بدن کی بات کرتے ہیں، دم کی بات کرتے ہیں یعنی سانس کی، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں حوالہ جات بائبل مقدس کے اندر ڈیٹیل سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب ہم پچھلے آدم دوسرے آدم کی بات کریں گے تو اس کی ڈیٹیل بھی بائبل مقدس کے اندر ان حوالہ جات میں پڑھی، اور بائبل کی ساری جو بکس ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے جو ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب سیکنڈ ایڈم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں فرسٹ ایڈم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی پوری ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے، جس کے حوالہ سے زیادہ پریچ کیا جاتا ہے، اس کی سن کے حوالہ سے، اور یہی اس کا گناہ تھا جس سے موت وقوع کے اندر آئی۔ مگر اس کا جو فارم ہونا ہے اس کے اوپر پہلے ہم ڈسکس کریں گے، یعنی ایک آدم پاسٹر سائمن اور بلیورز ٹرائی کارٹ میں یعنی روح بدن جان کے اندر تخلیق کیا گیا۔ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے، خاک سے، ڈسٹ سے، کیونکہ انسان اس پلینٹ کے اوپر رہتا ہے تو اس مٹی سے اس کو بنایا گیا، اور بنانے کے بعد اس کے اندر خدا نے اپنا دم پھونکا اور یہ جیتی جان ہوا۔ تو یہ جیتی جان ہونا ہی
جو ہے یہ زندہ نفس کہلانا ہے. اور زندہ نفس کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو پہلے تو ہمیں روح بدن جان کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. تو یہوہ خدا نے یعنی خداوند خدا نے لارڈ گاڈ نے زمین کی مٹی سے جب آدم کو بنایا تو جب دم پھونکا گیا تو وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس میں روح پھونکا، مگر بائبل مقدس کے اندر زکریا کی کتاب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم یسایہ 42ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے زمین آسمان کو، یسایہ 42ویں باب کے اندر خدا نے زمین آسمان کو بنایا اور زمین پر اس کے باشندوں کہ وہ سانس دیتا اور اپنا روح ان کو دیتا ہے. تو وہاں پر دم بھی اور روح کا بھی ذکر ہے. اور جب ہم زکریا 22ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کے اندر اپنا روح ڈالا، تو دم بھی ڈالا، روح بھی ڈالا. جب ہم امثال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے انسان کا ضمیر اس کا چراغ ہے، یعنی انگلش میں انسان کا روح جو ہے اس کا چراغ ہے جو اس کے باطن کی سب باتوں کو جانتا ہے. تو انسان کے اندر روح بھی ہے اور دم بھی ہے، یعنی سانس بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، زندگی اس پلانٹ کے اوپر، زمین کے اوپر رکھتا ہے. اور پھر جب ہم پہلا کرنتھیوں 2 باب پڑھتے ہیں تو پالوس رسول وہاں پر خدا کے روح کی بات اور انسان کے روح کی بات کرتا ہے کہ جس طرح انسان کا روح انسان کی بات کو جانتا ہے، اسی طرح خدا کا روح خدا کے اندر کی بات کو جانتا ہے. تو ہمارے پاس معنی صاف ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے ٹرائیکوٹ میں ہے، وہ بدن بھی رکھتا ہے، روح بھی رکھتا ہے اور جان بھی رکھتا ہے. اور جان سے مراد یہ دم پھونکنا ہے. دم پھونکنے سے ہماری بلڈ کے اندر ہماری جو زندگی ہے وہ وقوع کے اندر آتی ہے. اور بائبل مقدس میں احبار کی کتاب میں لکھا ہے خون جان رکھنے کی وجہ سے کفارہ دیتا ہے. تو انسان روح بدن جان، یعنی روح بدن دم، دم کو ہم جان کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں. تو روح میں بھی زندگی ہے اور بلڈ میں بھی زندگی ہے. اگر بلڈ سارا بہہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے بدن روح کے بغیر مردہ، اگر روح نکل جاتا ہے تو بدن مردہ ہے. تو گویا اسپرٹ کی وجہ سے اور بلڈ کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر زندہ ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز یعنی روح یا اس کا دم جان نکل جائے تو دوسرا بھی جو ہے اس کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے. اور یہ انسان ایڈما ریڈ سول جس کا مطلب لال مٹی ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، یہ زمین کی ڈسٹ سے لیا گیا ہے، خاک سے لیا گیا ہے. اور پالوس رسول جب اسے بتاتا ہے تو لکھا ہے پہلا آدمی زندہ نفس بنا. اور پھر آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ نفسانی آدمی اور روحانی جو آدمی ہے اس کے درمیان فرق کرتا ہے. تو پہلے تو میں نے پہلے آدم کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر روح بدن جان جو ہے یہ ڈالا گیا اور بدن جو ہے نظر آتا ہے، روح انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اور اسی طرح جان دم جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے، خون اپنے اندر جان رکھتا ہے. اور جب ٹرائیکوٹمی کی بات کرتے ہیں تو بعض جو اسکول آف تھاٹ لیتے ہیں جینیسس چیپٹر 2 کا کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں دم پھونکا، تو بعض ڈائیکوٹمی کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ انسان جو ہے بدن اور جان رکھتا ہے، یعنی وہ روح کی بات نہیں کرتا. مگر میں نے آپ کو حوالہ جات بتائے ہیں کہ انسان روح بدن جان ہے. اور بائبل مقدس کے اندر وائز کی کتاب میں بھی لکھا جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بدن خاک کے سپرد ہو جاتا ہے اور روح خدا کے پاس. اور پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا تو خاک میں ہے، خاک میں پھر لوٹ جائے گا. تو یہ تو بدن خاک میں جاتا ہے مگر روح جو خدا نے بھیجی ہے وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے. اور عالم ارواح کی تعلیم میں یہی ساری تعلیم ہے کہ وہاں بدن نہیں، وہاں روحیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں. اور جس سے ہمارے پاس تعلیم واضح ہوتی ہے کہ پہلا آدم جو تھا یہ روح بدن جان کے اوپر مشتمل. پاسٹر سائمن جی، اس لیے ہماری تعلیم پہلے تو مکمل ہمیں سمجھو کہ انسان روح بدن جان. اور پہلا تسلنیکیوں میں بھی پالوس رسول کہتا ہے مسیح کے آنے پر ہماری روح بدن جان تینوں جو ہے محفوظ رہیں، ہولی رہیں، پاک رہیں. تو جو بائبل مقدس تعلیم دیتی ہے ٹرائیکوٹمی کی، اور جب
ہم ڈائیکاٹمی کرتے ہیں، یہ جانوروں کے اندر وہ بدن اور جان رکھتے ہیں، وہ روح نہیں رکھتے، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. مگر جو انسان ہے تو پہلا آدم جو ہے یہ مٹی سے بنایا گیا، اور جب اس کے اندر دم پھونکا تو جیتی جان ہوا. اب اس کا معنی یہ سن لے کہ یہ زندہ نفس بنا. زندہ نفس سے مراد جو لی جاتی ہے کہ ایسی چیز جو زندہ ہو جاتی ہے، جو اپنے اندر لائف رکھتی ہے. اگر پتھر ہے تو وہ اپنے اندر جان نہیں رکھتا، مگر انسان اپنے اندر جان رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جان ڈالی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو زندہ نفس کہا گیا ہے. یعنی جسمانی آدمی، جسم والا آدمی، اور ایک جسمانی آدمی، نفسانی آدمی جب آدم کو کہا گیا تو وہ روحانی نہیں تھا. اور پالوس پہلا جو 15 باب میں یہی کہتا ہے کہ پہلا آدمی نفسانی مگر روحانی بعد میں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے روحانی نہیں تھا، وہ نفسانی تھا. اور نفسانی کا مطلب ہے جو اپنی خواہشات کے تابع رہنے والا شخص اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو وہ نفسانیت اپنے اندر رکھتا ہے. اس کے باڈی کے ہر اعضاء کے اندر ڈیزائر پائی جاتی ہے اور زندگی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خواہشات والا شخص، ایک فلیش والا شخص جو ہے اپنے اندر روحانیت نہیں رکھتا تھا. تو پہلا آدم روحانی نہیں تھا، نفسانی تھا، یعنی زندہ نفس تھا جو خواہشات سے بھرا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہوا کے اندر یہ خواہش ابھری کہ وہ اس پھل کو کھائے جس کو منع کیا گیا ہے. تو یہ ڈیزائر ایک نفسانی شخص کے اندر تھی. اگر وہ روحانی ہوتے، جبکہ ان کو حکم تو دے دیا گیا تھا مگر ابھی وہ اسپرچل نہیں تھے، اور جس کی وجہ سے ابلیس نے ان کو بہکا دیا. آج بھی جو روحانی نہیں ہوتے ابلیس ان کو بہکا لیتا ہے، پر جو اسپرچل ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. تو ایڈم ایو کے حوالہ سے یہی تھا کہ وہ نفس تھے، زندہ نفس تھے، روحانی نہیں تھے، اسپرچل نہیں تھے. اور پالوس یہی کہتا ہے کہ پہلا آدمی جو تھا یہ نفسانی تھا، اور اگر روحانی ہوا تو یہ بعد میں، جیسا میں آپ اب روحانی ہیں، مگر جو آدم کی بات کی جائے گی، پہلے آدم کی بات کی جائے گی تو وہ نفسانی ہے، یعنی زندہ نفس شخص تھا، صرف اپنے اندر زندگی رکھتا تھا. اور یہوہ اس کو آ کر ٹھنڈے وقت میں تعلیم دیتا تھا. تھیالوجی یعنی علم الہی، خدا اپنا سارا نالج جو تھا اس کو عطا کرتا تھا. مگر چونکہ ابھی اس کی مکمل گروتھ نہیں تھی، وہ ایک بچے کے طور پر پیدا نہیں ہوا، اس کو جوان بنایا گیا، مگر اس کے اندر جو علم حکمت تھی وہ پراپر نہیں تھی، یہ اس کو دی جا رہی تھی. مگر اسی ڈیوریشن کے اندر وہ سن کر بیٹھا تو گویا وہ اپنی ڈیزائر کے تابع ہو گیا. اور پھر آپ دیکھتے جب اس کے لیے ایو کو بنایا گیا، ساتھی اس کا بنایا گیا، ہوا بنائی گئی، تو اس نے پہلے اپنی ڈیزائر کا جو ہے احساس کیا کہ جانوروں میں اس کے مانند ساتھی نہیں تھا، کیونکہ ہر جانور کا ساتھی تھا، پر اس کو اپنی مانند کوئی ساتھی نہ ملا. تو ایک ڈیزائر نفس کی جو تھی اس کے اندر پائی جاتی تھی. اور جب خدا نے بلیورز ایو کو بنایا، ہوا کو بنایا، اس کے پہلو میں سے پسلی کو لے کر اور اس کے سامنے لایا، تو آپ دیکھیے کہ اسے فوراً کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. تو گویا خون اور گوشت رکھنے والا شخص جو ہے وہ زندہ نفس ہوتا ہے، جس کے اعضاء ڈیزائر سے بھرے ہوتے ہیں، اور ابھی وہ اسپرچل نہیں تھا. اگر وہ خدا کی فیلوشپ کے اندر رہتا تو وہ اسپرچل ہوتا چلا جاتا، ٹرانسفارم ہوتا چلا جاتا، مگر وہ صرف نفسانی تھا. اور پالوس رسول جب سیکنڈ ایڈم کی بات کرتا ہے، مسیح کے آنے کی جو اہمیت بتاتا ہے، تو ڈاکٹر آف سیکنڈ ایڈم کے اوپر جب میں بات کرنے جا رہا ہوں تو میں نے پہلے فرسٹ ایڈم کے حوالہ سے جو ہے بتایا کہ وہ اپنے اندر صرف نفسانیت رکھتا تھا، صرف زندہ تھا، اس کے اندر اسپرچل جو لائف تھی وہ نہیں تھی. حالانکہ خدا نے اس کی آنکھوں کو جو نفسانی تھی، جسمانی تھی، بند کیا ہوا تھا، مگر سن کی وجہ سے وہ اور ان ڈیزائر کے اندر آ گیا، اور گناہ کرنے سے پھر اس کی زندگی جو ہے مکمل نفسانیت کے اندر چلی گئی. مگر پھر گریجولی پھر
جیسے ہم ہنوک کی لائف دیکھتے ہیں، وہ خواہشات کے اوپر غالب آیا اور ایمان سے جیتا رہا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نوح کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، متوسلح کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، اور بلیورز جو شریعت سے پہلے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ان خواہشات سے بچایا۔ پہلے آدم کے وسیلہ سے موت جو ہے یہ وقوع کے اندر آئی، اور موت نے آدم سے لے کر بلیورز موسیٰ تک بادشاہی کی، اور پھر آگے لکھا ہے اس آدم کی طرح جس نے نافرمانی کی، جو آنے والے کا مسیح تھا یعنی کرائسٹ۔ تو اب اس میں آپ بھید سنیے، تو آدم آنے والے کا مسیح تھا یعنی مسیح کی مانند وہ جسم رکھتا تھا۔ یسوع مسیح نے آدم کا جسم جو ہے وہ لے کر اس دنیا کے اندر آیا، مگر آدم نے جو جسم لیا وہ کرائسٹ کی طرح آدم کا بدن تھا۔ اب اس میں جو بھید میں بتانا چاہوں گا، جیسے کرائسٹ کہتا ہے اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں تھا، تو کرائسٹ تو سب سے پہلے ہے، وہ ازل سے ہے، ابتدا ہے، اس کا اول درجہ ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ تو جب آدم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم مسیح سے پہلا تھا اور آدم جو کرائسٹ ہے یہ دوسرا آدم ہے۔ بے شک کرائسٹ سیکنڈ ایڈم ہے، مگر پہلے آدم سے وہ پہلے جو ہے ازل سے خدا کا وہ بیٹا، اور ازل سے اس کے اندر کلام خدا رہتا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے بنی۔ تو جب میں سیکنڈ ایڈم کی بات کرنے جا رہا ہوں تو اس کا جو مثیل ہے وہ پہلا آدم ہے، مگر پہلا آدم دوسرے آدم کی طرح روحانی نہیں تھا۔ جب دوسرے آدم کے حوالہ سے بیان کرنے جا رہا ہوں تو بائبل مقدس کے اندر جب ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، تو اس کی انکارنیشن کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں کہ کلام خدا نے جسم لیا، بدن لیا انسان کا۔ اور جب پہلا آدم دیکھتے ہیں پاسٹر سائمن، تو اس کے اندر جو نفسانیت پائی جاتی ہے وہ صرف زندہ ہے، پر جب سیکنڈ ایڈم کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے وہ زندگی بخشنے والی روح بنا، یعنی لائف گیور اسپرٹ۔ پہلا آدم نے زندگی لی پر دوسرے آدم نے زندگی دی، تو گویا پہلے آدم کو یہوہ خدا نے تخلیق کیا، تو جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا آیا تو وہ بھی خدا ہے۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکورت کرتی ہے۔ تو ڈیوینٹی ہیومینٹی یعنی کرائسٹ کی نیچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، انٹیلیجیکل کرسٹولوجی کی بات کرتے ہیں اس کی نیچر کے حوالہ سے، تو اس نے جسم اختیار کیا اور اس جسم کے اندر اس نے اپنی جان قربان کی، مگر وہ روحانی تھا۔ پہلا آدم روحانی نہیں تھا، اس کے اوپر بلیورز آپ نے غور کرنا ہے، وہ نفسانی تھا، صرف زندہ نفس تھا، اسپرچل نہیں تھا۔ یہ بعد کے اندر اسپرچل ہوا، پر سیکنڈ ایڈم جو تھا یہ روحانی تھا، اسپرچل تھا، اور اس نے جسم جو ہے صرف اختیار کیا، اور یہ بھی جسم جو اختیار کیا یہ آدم کا جسم، مگر اس کی ذات کے اندر جو اس کا بلڈ ہے وہ سنفل نیچر والا نہیں ہے، وہ بالکل پاک خون بے عیب جو خدا کا برا ازل سے ذبح کیا ہوا برا اس نے جسم اختیار کیا۔ تو پہلا آدم مٹی سے لیا گیا اور اس کے اندر دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا اور اس کو روح بھی دیا گیا۔ اور جب ہم سیکنڈ ایڈم کی بات کرتے ہیں تو بلیورز یہ خدا کا بیٹا لکھا پہلا زمین سے مٹی سے، پر یہ سیکنڈ ایڈم آسمان سے آسمانی ہے۔ تو اب یہ فرق واضح جو ہمارے پاس ہے، تو آسمان سے جب آیا ہے تو یہ خدا کا بیٹا ہے، اور جب زمین پہ آیا ہے تو جسم لیا ہے، اور جسم مریم سے لیا گیا تاکہ اس کے اندر سنفل نیچر والا بلڈ نہ ہو، تو وہ روحانی تھا، آسمانی تھا، خدا کا بیٹا تھا، اس جسم کے اندر آیا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ تو گویا کرائسٹ سیکنڈ ایڈم کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ڈیوینٹی بھی رکھتا ہے اور ہیومن نیچر کے اندر آ کر ابلیس کو شرمندہ کرے اور خدا کے پروگرام کو آگے لے کر چلے۔ پاسٹر سائمن اور بلیورز، اور یہ گڈ نیوز سیکنڈ ایڈم جو پہلے سے ازل سے تھا، اور پہلا آدم جو تھا آنے والے آدم کا یعنی سیکنڈ ایڈم کا مثیل تھا، اور ابھی روحانی نہیں تھا، ٹرانسفارم نہیں تھا، اس کو روحانی ہونا تھا، مگر بعد میں روحانی ہوا کب؟ جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا آیا اس دنیا کے اندر، اور جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا
خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا. تو گویا یسوع مسیح چونکہ روحانی تھا, آسمانی تھا, اس لیے اس پر ایمان رکھنے والے جو ہے گناہ سے بری ہو جاتے ہیں. سزا کا حکم ان کے اوپر سے ختم ہو چکا ہے اور اسپرچل کہلاتے ہیں. تو گویا یہ گڈ نیوز بلیورز پاسٹر سائمن میرے آپ کے پاس ہے کہ پہلے آدم سے موت آئی, گناہ آیا اور سزا وقوع کے اندر آئی, پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا سیکنڈ ایڈم بنا ہی اسی لیے وہ ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومن نیچر کے اندر آئے, ہیومینٹی کے اندر آ کر اس نے بدن اختیار کیا اور اس بدن کے اندر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی. تو سیکنڈ ایڈم جو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہڈن میسج آج کا دیا جائے گا کہ سیکنڈ ایڈم نے اپنی موت سے پہلے آدم کی موت کو بھی ختم کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو زندہ بھی کیا. تو یہ زندہ ریزورکشن کے حوالہ سے ڈاکٹرن آف ریزورکشن کو آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر ڈیٹیل جو پالوس رسول جو قیامت کی ریزورکشن کی تعلیم دیتا ہے تو وہ سیکنڈ ایڈم کی وجہ سے. اگر سیکنڈ ایڈم نہ آتا تو یہ کبھی بھی نہ ڈیتھ ختم ہوتی اور نہ ہی ریزورکشن وقوع کے اندر آتی. تو گویا جیسے باپ زندہ کرتا ہے اسی طرح خدا کا بیٹا مسیح زندہ کرتا ہے. اور اس زندہ کرنے کے جو دو پہلو ہیں, ایک تو زندہ کرنا مردوں میں سے جس کے اوپر ریزورکشن کی میں بات کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا, اور دوسرا زندہ کرنا گناہ میں سے نکالنا, جو ڈیڈ ایک انسان گناہ سے ہو چکا تھا مردہ, اس کو زندہ کرنا. تو گویا یہ دونوں باتوں میں خدا کا بیٹا, خدا کی زندگی رکھنے والا, یہ لائف گیور اسپرٹ ہے. یہ سیکنڈ ایڈم خدا کا بیٹا ہے, یہ زندگی لیتا نہیں زندگی دیتا ہے. جبکہ پہلا آدمی جو ہے وہ زندہ نفس, اس کو زندگی دی گئی اس لیے زندہ نفس, پر دوسرا آدم جو خدا کا بیٹا ہے یہ زندگی بخشنے والا ہے. اس نے سامری عورت کو زندگی عطا کی, یعنی وہ ریپینٹ کر گئی اور زندگی پا گئی. میں آپ پاسٹر سائمن اور بلیورز یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, پانی اور روح سے پیدا ہوئے ہیں, یعنی کلام پر ایمان لا کر روح القدس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے. اور اسی طرح غیر قومیں نجات پا رہی ہیں اور اسرائیل بھی نجات پا جائے گا, جیسا کہ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی, یعنی جو ڈیڈ پڑے ہیں, جو مردہ ہیں, خدا سے دور ہیں, آدم کے گناہ کی وجہ سے مر گئے ہیں. تو گویا ہولی اسپرٹ کرائسٹ پر ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے اور وہ روحیں زندہ ہو جاتی ہیں, یعنی نئے سرے سے پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی مر جاتا ہے تو بھی وہ کرائسٹ پر ایمان رکھنے والا فرسٹ ریزورکشن میں شریک ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ ایڈم کی وجہ سے موت کا خاتمہ اور سیکنڈ ایڈم کی وجہ سے امورٹل باڈی کا وقوع کے اندر آنا, سیکنڈ ایڈم کی وجہ سے ریزورکشن کا وقوع کے اندر آنا, سیکنڈ ایڈم کی وجہ سے فرما برداری کی تعلیم کا جاننا, خدا کا بیٹا جو ہے اس کو سمجھنے سے ہم خدا کے ذات کی ساری معرفت سمجھ جاتے ہیں. تو کرائسٹ جو دوسرا آدم ہے, پہلے آدم سے پہلے تھا, پہلا آدم دوسرے آدم کا مثیل تھا, پر روحانی نہ تھا, نفسانی تھا. یسوع مسیح خدا کا بیٹا آسمانی بھی اور روحانی بھی اس دنیا کے اندر آیا, جس کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ اپنی جان صلیب پر قربان کر کے مجھے, آپ کو اور ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا آپ کو, دنیا کے بلیورز کو بچا لیا. اس لیے ہم سیکنڈ ایڈم کے اوپر فوکس ہم کریں کہ وہ سب سے پہلے تھا, مگر بدن جو اس زمین کے اندر لیا آ کے وہ آدم والا تھا جو مسیحی کا مثیل تھا, پر نفسانی تھا, پر یسوع مسیح روحانی اور آسمانی. تو ہمارے پاس جو پہلے سوال میں ڈاکٹرن آف سیکنڈ ایڈم کے حوالے سے کہ لائف گیور اسپرٹ ہے, پہلا آدم نے زندگی لی, پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا زندگی دیتا ہے اور یہ زندگی اس نے مجھے آپ کو بھی دے دی ہے, جس کی وجہ سے ہم روحانی ہیں. پر نفسانی بدن ہم ابھی بھی رکھتے ہیں, مگر اب اس کو پالوس رسول کی طرح وہ کہتا میں اپنے بدن کو مارتا, کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. اس بدن کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے, اس بدن کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ آدم والا بدن مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکا ہے, اور لائف گیور اسپرٹ یعنی سیکنڈ ایڈم نے ہمیں زندگی عطا کر دی ہے. پہلے آدم کی وجہ سے ہم مر گئے,
پر دوسرے آدم کی وجہ سے ہم مردوں میں سے جی اٹھے ہیں یا جی اٹھیں گے اور اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں تو ہمیں زندگی دکھانی ہے نہ کہ نفسانیت، پر چونکہ بدن ابھی پہلے آدم والا ہی پہنا ہے جیسے وہ نفسانی تھا اور لکھا ہے بعد میں روحانی ہوا، یعنی میں آپ نفسانی بدن رکھتے ہیں پر اب یسوع مسیح جو روحانی تھا اس کی وجہ سے روحانی ہو چکے ہیں اور اپنے بدنوں سے خداوند کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ اور اگلی جو کویسچن کے اندر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے نافرمانی اور فرما برداری کا جو بھید ہمیں ملتا ہے، 5واں باب جو رومیوں میں پڑھا گیا نافرمانی اور فرما برداری کے حوالے سے بھی جو سوال کیا گیا ہے، جو نافرمانی اور فرما برداری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو یہ فرسٹ ایڈم اور سیکنڈ کے حوالے سے بہت اہم جو ضروری رومیوں کے خط کے اندر 5ویں باب کے اندر پالوس رسول تعلیم دیتا ہے، یعنی ایک کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ دنیا کے اندر آیا اور گناہ کی وجہ سے موت دنیا کے اندر آئی، اور سیکنڈ ایڈم کرائسٹ اس کی ایک کی فرما برداری سے راست بازی وقوع کے اندر آئی۔ پہلے آدم کی بات کرتے ہیں تو اس نے نافرمانی کی اور نافرمانی کی وجہ کہ وہ نفسانی زندگی رکھتا تھا، ڈیزائر اس کے اندر تھی، خواہشات اس کے اندر تھی، اسپرچل نہیں تھا، اور اگر روحانی ہوتا تو ان پہ غالب آ جاتا، جس کے لیے وہ ابھی لرن کر رہا تھا، خدا اس کو سکھا رہا تھا۔ تو بلیورز نافرمانی جو آج بھی دنیا کے اندر بلیورز کرتے ہیں خدا کی، تو اس کا مطلب وہ روحانی نہیں ہے، جبکہ خدا کا بیٹا فرما برداری کر رہا ہے۔ اور زبور 40 میں ہم جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کی خوشی سوکھتی قربانیوں اور دوسری قربانیوں میں نہیں تھی، اور پھر لکھا کہ میری خوشی اس کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ تو خدا کی مرضی پوری کرنا، فرما برداری پوری کرنا، اس کے تابع رہنا، یہ دوسرا آدم خدا کا بیٹا جو روحانی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ یہ بلیورز پاسٹر سائمن ہمارے پاس بھید جو ہے موجود ہے، تو یہ بھید سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلا آدم جو تھا زندہ نفس تھا، نفسانی آدمی تھا، جسمانی آدمی تھا، نافرمانی کر کے یوں ساری دنیا کے اندر وہ گناہ موت لانے کا سبب ٹھہرا۔ تو جب نافرمانی اور فرما برداری کی بات کی گئی تو پہلے آدم نے نافرمانی کی کیونکہ وہ روحانی نہیں تھا، وہ اسپرچل نہیں تھا، وہ گریجولی جو ہے روحانی ہو رہا تھا، اور نافرمانی کر کے یوں اس نے ڈس اوبیڈینس سے موت وقوع کے اندر آئی، گناہ وقوع کے اندر آیا۔ تو گویا ایک آدم کے سبب سے، اس کی نافرمانی سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت جو ہے دنیا کے اندر آئی، یعنی ایک آدم سے ساری دنیا ہی موت کے اندر چلی گئی، سنفل نیچر کے اندر، یہ جبلت ہی ساری نسل انسانی کی گناہ کے اندر چلی گئی۔ اور جبکہ فضل کی نعمت کا حال یہ ہے کہ یسوع مسیح کے فضل کی بدولت نجات آئی، راست بازی آئی، فرما برداری کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرے۔ اور اب پالوس کہتا ہے جب ایک کی نافرمانی سے سب نافرمانی اور گناہ میں چلے گئے تو ایک ہی فرما برداری سے جو ہے سب راست باز جو ہے وہ ٹھہر گئے۔ پر جب ہم فرما برداری کی بات کرتے ہیں تو وہ خدا کا بیٹا، خدا سے نکلا، روحانی تھا، آسمانی تھا، تو اس نے آ کر باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس کے فرما بردار رہا۔ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے وہ ہماری طرح ہر بات میں آزمایا گیا، پر فرما برداری کہ جس پرپس کے لیے وہ آیا ہے، چونکہ روحانی تھا، وہ سنفل نیچر نہیں رکھتا تھا، اس کا بلڈ ہولی تھا، اس نے صرف بدن اختیار کیا پہلے آدم کا، پر پہلے آدم سے پہلے وہ دنیا کے اندر موجود تھا، خدا کا بیٹا تو روحانی تھا۔ تو پہلا آدم جو ہے نفسانی تھا، دوسرا آدم روحانی۔ تو جو نفسانی آدمی تھا وہ نافرمانی کر گیا، اگر روحانی ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ دوسرا آدم فرما برداری کے اندر تھا اور اس نے اوبے کیا، اور فلپیوں دوسرے باب کے اندر پاسٹر سائمن جو لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کی قبضہ کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو پست کر دیا،
اور یہاں تک فرما بردار رہا. آپ دیکھیے جو ہیومن نیچر کے اندر آیا, ڈیوینٹی رکھتا تھا. انٹولوجیکل کرسٹالوجی ہے, اس کے اندر جب اس کی ذات کی نیچر کے اوپر ہم بیان کر رہے ہیں, اور اس کے فنکشنل کرسٹالوجی کا بھی میں ساتھ ہی بتا رہا ہوں کہ اس نے اس کا ورک دیکھیے آپ کہ اس کی نیچر ڈیوینٹی کے اندر ہے, ہیومینٹی کے اندر نیچر رکھتا ہوا ایسا ورک کیا, ایسی اس نے جو فرما برداری وقوع کے اندر لایا کہ اپنی جان صلیب پر قربان کی. صلیبی موت, اور صلیبی موت لعنتی موت, یعنی اس قدر تابع داری, جبکہ پہلا آدم جو ہے عدن کے اندر رکھا گیا, ہر طرح سے پیسفل پلیس کے اندر رکھا گیا, اور دوسرا آدم کراس کے اوپر ہے پر فرما برداری کر رہا ہے, تابع داری کر رہا ہے. اور جب پہلے کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو نافرمانی سے گناہ, موت اور سزا وقوع کے اندر آئی, اور دوسرے کی فرما برداری سے اس کی کرائسٹ کی موت کے سبب سے پہلے آدم کی موت کا بھی خاتمہ ہو گیا, یہ زندہ ہو گیا. یسوع کی صلیبی موت سے موت کا یعنی پہلے آدم کی موت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کو زندہ کر دیا. تو کرائسٹ خدا کا بیٹا فرما برداری کی وجہ سے اسے نافرمانی کو شکست دی. نافرمانی کا پورا بدلہ فرما برداری کے ساتھ لیا گیا. اور میں آپ جب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح فرما برداری کرنی ہے. اگر نافرمانیوں میں چلیں گے, خدا کی نافرمانی کریں گے, تو اس کا مطلب ہے پہلے آدم سے تعلق ہے. اگر فرما برداری میں چلتے ہیں اس کا مطلب روحانی ہے اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اور کلیسیائیں, بلیورز اس بات کو جان جائیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو کرائسٹ تعلیم دیتا ہے ہمیں اوبے کرنا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے, کیونکہ سیکنڈ ایڈم فرما بردار تھا. سیکنڈ ایڈم زندگی بخشنے والی روح تھا. ہمارا پہلے آدم سے اب تعلق کٹ گیا ہے, ختم ہو چکے ہیں. بے شک ابھی نفسانی بدن پہنا ہوا ہے, پر ہم روحانی کاموں سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے تو جیتے رہیں گے. اس لیے ہولی اسپرٹ کی رہنمائی میں چلتے چلے جائیں اور اپنی باڈی کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اس کو شکنجا میں رکھنا ہے. پالوس کہتا ہے اس کو مارتا کوٹتا, اس کو قابو میں رکھتا ہوں, کیونکہ ابھی تک باڈی جو ہے یہ فنا والی ہم نے پہنی ہے, پر فنا کو بقا کے اندر بدلنا ہے, جس پر میرا آپ کا ایمان ہے یسوع مسیح. تو یسوع مسیح جو فرما بردار بنا تو اس کی وجہ سے فضل کی نعمت ہمارے اوپر آئی, اور فضل کی نعمت کا یہ حال ہے جو گناہ کا حال نہیں. گناہ سے موت وقوع کے اندر آئی, فضل کی نعمت سے یعنی جو فرما برداری کی وجہ سے ہوئی یہ راست بازی وقوع کے اندر آئی. گناہ کی وجہ سے سزا وقوع کے اندر آئی, اس کا فیصلہ سزا پر فرما برداری کا جو فیصلہ ہوا اسے راست بازی اور ابدی زندگی وقوع کے اندر آئی. اس لیے گناہ میں مرنے والے جو ہے جہنم میں جاتے ہیں. یسوع مسیح کے اندر ایمان رکھنے والے جو ہے اپنی زندگی پاتے ہیں. ابھی لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے, یہ مکاشفہ 14 باب میں, مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں, ایسوں پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہے. تو وہ جو بلیسڈ جو ڈیڈ ہیں یہ بلیور جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, خداوند پر ایمان رکھتے ہیں, جو خداوند میں مرتے ہیں. اگر آدم میں مرتے ہیں تو ہیل میں جائیں گے. تو گویا آدم میں مرنا ہے, یسوع مسیح میں زندہ کیا جانا ہے, اور ریزریکشن کی تعلیم سیکنڈ ایڈم کے حوالہ سے ہی آئے گی. اور پالوس رسول پہلا کرنتھیوں میں جب پہلے آدم اور دوسرے آدم کی پاس سائمن تعلیم دیتا ہے تو ایکچولی وہ ریزریکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ دوسرا آدم آیا, اس نے موت کو اٹھایا, فرما برداری دکھائی, صلیبی موت سے جو ہے گناہ کا موت کا خاتمہ ہوا اور زندہ ہوا, اور ہمیں بھی اپنے ساتھ زندہ کیا. کلسی 30 باب میں جب مسیح یسوع جلایا گیا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلائے گئے اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹائے گئے. تو یہ جو نافرمانی و فرما برداری کا جو ریولیشن ہے, یہ نافرمانی پہلے آدم سے وہ بچتا ہے, وہ روحانی نہ تھا, وہ نفسانی تھا. پر یسوع مسیح روحانی تھا, آسمانی تھا, فرما برداری میں تھا. موت کو اس نے اٹھایا, کفارہ دیا, موت کو ختم کیا, مردوں میں سے جی اٹھ کر مجھے آپ کو بلیورز آپ کو بھی زندہ کیا, تاکہ ہم بھی مسیح کی طرح فرما برداری کو سیکھیں اور اس کے ساتھ چلنے والے بن جائیں. اور جو دوسرا سوال جو آپ نے ریزریکشن کے حوالہ سے کیا, اس کے حوالہ سے میں
بیان کرنا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے لیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں دوسرا آدم کو مرنا اور زندہ ہونا میں سیڈ کی مثال سے قیامت کی تعلیم دی گئی ہے، اور پہلے آدم کو روحانی، آسمانی، جلالی، غیر فانی بنانے کے لیے دوسرا آدم، اس کی اہمیت، خون گوشت، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے کا مطلب بتائیں، اور نرسنگا پھونکتے ہی غیر فانی حالت میں جی اٹھنا، اس کے بارے میں بھی بتائیں. بلیورز، پاسٹر سائمن جو سیڈ کے حوالہ سے اور ریزریکشن کے حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا، اور پولس رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب میں جب پہلے آدم اور دوسرے آدم کی بابت تعلیم دیتا ہے اور سیکنڈ ایڈم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، تو مین اس کا پرپز یہی ہے کہ وہ ریزریکشن کی تعلیم کو بیان کرے. اور ریزریکشن کی تعلیم اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب ڈیتھ کا خاتمہ نظر آتا ہے، اور اس کو وہ سیڈ کے ساتھ ایک بیج سے سمجھاتا ہے کہ اے ندان، جب تک تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، چاہے وہ گیہوں کا دانہ ہو چاہے کسی اور چیز کا. تو گویا جیسے گندم کا دانہ سیڈ زمین پہ گرتا ہے اور گرنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہے، مر جاتا ہے، اس کے بعد زندگی لاتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور ریولیشن وہ ساتھ بیان کرتا ہے، زندہ ہونے والا جو سیڈ ہے، زندہ ہونے والا جسم وہ نہیں جو مرا ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو گویا مرنے والا سیڈ اور ہے اور زندہ ہونے والا سیڈ اور ہے. یعنی سیڈ جو مر جاتا ہے وہ اکیلا ہی مرتا ہے، مگر جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی اور جو ہے وہ دانے جو ہے سیڈ وقوع کے اندر آتے ہیں. اس سے وہ ڈاکٹر آف ریزریکشن کو بیان کرتا ہے. کرائسٹ خدا کا بیٹا جو سیکنڈ ایڈم اس دنیا کے اندر آیا، جب تک وہ نہ مرے تو کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. تو مرنے سے ہی زندگی وقوع کے اندر آئے گی، اور اس سیڈ کے اندر سے زندگی نکلے گی جو سیڈ اپنے اندر زندگی آلریڈی رکھتا ہے. پاسٹر سائمن جی، اگر وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا کیونکہ لائف اس کے اندر ہے. پر پہلا آدم چونکہ اس کے اندر زندگی نہیں تھی، اس کو زندگی دی گئی، پر دوسرا آدم زندگی بخشنے والا ہے. تو زندگی بخشنے والا اگر مرے گا تو وہ زندہ ہوگا. تو اگر جو پہلا آدم مرتا ہے تو اس کے اندر تو زندگی ہے نہیں، تو گویا وہ اس کے مرنے سے زندگی نہیں آئے گی. تو وہ سیڈ جو مر کر اپنے اندر اور سیڈ لے کے آئے، وہ سیڈ کا مرنا، جو یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ دانا جب تک گیہوں کا دانا زمین پہ گر کے مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے. تو خدا کا بیٹا اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اور ان گنت بھائیوں کو بچانے کی زندگی رکھتا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا ہے، سیکنڈ ایڈم ہے، لائف گیور اسپرٹ ہے. اور پہلے آدم میں ہم مر جاتے ہیں مگر اس میں زندہ نہیں ہو سکتے. مگر پاسٹر سائمن اور بلیور دوسرے آدم میں مریں گے اور جی بھی اٹھیں گے. اور یہ ریزریکشن کی تعلیم ایک سیڈ سے دی گئی ہے. اے نادان، تو جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا. تو جب پہلے آدم کے اندر مرے ہیں تو اس میں زندگی نہیں ہے، اس کے اندر موت ہی ہے، اس میں سزا ہی ہے. پر جب ریزریکشن کی ہم تعلیم کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو وہ موت کے اندر گیا، پر موت سے پہلے وہ ازل سے اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، ڈیوائن نیچر رکھتا ہے، اور ہیومن نیچر کے اندر وہ مر رہا ہے. اور یہ موت اس نے آدم کی لی، اور اسی لیے بدن آدم کا لیا گیا تاکہ اس کا گناہ اس بدن میں لے کر پر اپنے پاک خون سے کفارہ دے، اور اس کا بدن مردوں میں سے جی اٹھا. کیونکہ وہ بدن ایک سیڈ ہے جو زندگی بھی رکھتا ہے، یعنی ہیومن نیچر میں وہ آیا ہے، بدن لیا ہے، تو بدن میں وہ مرتا ہے، اور جب زندہ ہوتا ہے تو وہ ڈیوینٹی کی وجہ سے. اور یہ سیڈ ایسا سیڈ ہے، جب سیڈ مرتا ہے زندہ ہوتا ہے. تو مرنے والا سیڈ جو ہے اور زندہ ہونے والا سیڈ فرق ہے. آدم تو مر گیا، وہ جی نہیں اٹھ سکتا، پر اس کی موت مسیح نے لے کر مرا، پر اس کو بھی زندہ کیا، خود بھی زندہ ہو گیا کیونکہ اپنے اندر ڈیوائن نیچر رکھتا تھا. تو یہ ریویلیشن ریزریکشن کے اوپر تعلیم جو پولس رسول دے رہا ہے، اس کی اگزامپل سیڈ سے دی گئی اور سیکنڈ ایڈم کی موت سے دی گئی. سیکنڈ ایڈم کی زندگی
سے دی گئی وہ زندگی بخشنے والی روح ہے. اور پہلا آدم اس کے اندر ہم مر گئے مگر زندہ نہیں ہو سکتے تھے, اس میں سزا ہی ہے, اس میں ہیل ہی ہے. مگر یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے, زندگی بخشنے والی روح ہے, وہ اس دنیا کے اندر آیا, اس نے اپنی جان قربان کی. سیڈ کی طرح مرنا ضروری تھا اور یہ موت بدن کے اندر لی گئی, اور یہ پہلے آدم کی موت تھی جو بدن کے اندر اٹھا کر اس کو ختم کر دیا گیا. پر چونکہ یسوع مسیح ڈیوینٹی رکھتا ہے, اس کی جو ذات ہے, نیچر ہے, سیکنڈ ایڈم, وہ زندگی بخشنے والا ہے, اس لیے اس نے موت کو بھی ختم کیا اور پہلے آدم کو زندہ کیا, اور خود اس کا زندہ ہونا گویا آدم کا زندہ ہونا. تو جب سیکنڈ ایڈم زندہ ہوتا ہے تو گویا اس نے پہلے آدم کو بھی اپنے ساتھ زندہ کر دیا. تو گویا یسوع مسیح میں یہ گڈ نیوز ہمارے پاس ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیح میں جو ہے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. مر جائے تو بھی زندہ ہے, زندہ ہے اب تک نہ مریں گے. اور جب یسوع مسیح آئے گا تو یہ بدن جی اٹھے گا, کیونکہ یسوع مسیح کی زندگی ہمارے اندر ہے. گویا ہم اپنے اندر ایک ریزورکٹڈ سیڈ رکھتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ریزورکٹڈ گلوریفائڈ امورٹل سیڈ رکھتا تھا, وہ سیڈ اب ہمارے اندر آ گیا ایمان کے ساتھ. اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں تو نہیں مریں گے, مر گئے تو زندہ رہیں گے. یہ تعلیم ہمارے پاس آتی ہے. تو گندم کا دانہ جب تک زمین پہ گر کے مر نہیں جاتا, اکیلا رہتا ہے, جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اور یسوع مسیح سیکنڈ ایڈم کے طور پر آیا اس لیے تاکہ پہلے آدم کی موت, بیماریاں, گناہ اپنے اوپر اٹھا کر اس کو مارے اپنے ساتھ, سیڈ ختم کرے موت والا, اور گناہ کو دور کرے. اور جب اس میں سے زندگی نکلی, زندہ ہوا, تو اپنے ساتھ بہت کو زندہ کر دیا ریزورکشن میں. تو گویا میں آپ یسوع مسیح میں زندہ ہو چکے ہیں. نئے طور سے بھی ایمان لا کر جب وہ آئے گا تو مقدسوں کے بدن جی اٹھیں گے, کیونکہ اپنے اندر وہ زندگی رکھتے ہیں سیکنڈ ایڈم والی. پہلے آدم والی موت کا بھی خاتمہ, پر پہلے آدم والی موت کا بدن ہم لیے ہوئے ہیں. اس کو ہم ٹرانسفارم جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں مسیح کتابیں کر کے, اور فنا کو بقا کے اندر بدلنا ہے. ویسے فنا بقا کی وارث نہیں ہو سکتی. اور جب مزید ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ ریزرکشن کے حوالہ سے, یعنی پہلے آدم اور دوسرے آدم کی ڈیتھ اور ریزرکشن کی جب وہ بات کرتا ہے تو لکھا ہے کہ آدم میں مرتے ہیں, مسیح میں زندہ کیے جاتے ہیں. آدم مٹی سے زمین تھے, جسم سے آسمانی. اور لکھا ہے پہلا آدم وہ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے. تو یہ سیڈ بویا جاتا ہے بے حرمتی کی حالت میں, پر لکھا ہے جلال کی حالت میں جی ہوتا ہے. تو آپ کمپیریزن دیکھیں کہ پہلا آدم بے حرمتی میں جا رہا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے, پر جب یہ اٹھے گا تو جلال میں, کیونکہ ہم ایمان لے آئے. تو سیکنڈ ایڈم کی وجہ سے یہ سیڈ اب زندگی کے اندر بدل گیا ہے. اس کو مرنا بھی ہے اور اس کو زندہ بھی ہونا ہے. اور جب یسوع مسیح آئے گا تو کئی بدل جائیں گے, کئی زندہ ہوں گے, کئی بدل جائیں گے, کیونکہ اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں. اور لکھا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا, جلال کی حالت میں جی اٹھا. پھر لکھا ہے کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے, پر زور کی حالت میں, قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. تو پہلے آدم کے اندر بویا جانا ہے سیڈ کا, کیونکہ اس میں مرنا ہے. جب مرنا ہے تو کمزوری ہے, تو یہ کمزوری کی حالت میں بلیورز بویا جاتا ہے, پر یہ زور کی حالت میں جی اٹھتا ہے, یعنی قدرت کی حالت کے اندر. اور یہ ڈیوینٹی خدا کے بیٹے کی وجہ سے ہم لے پالک فرزند بن چکے ہیں. اس لیے جیسے خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا, اسی طرح ہم بے شک پہلے آدم کا بدن کمزوری میں رکھتے ہیں, پر اس کا بویا جانا ضرور ہے تاکہ وہ جو ہمارے اندر قدرت ہے وہ وقوع کے اندر آئے, اور ہولی اسپرٹ اس سے زندہ کرے گا جب یسوع مسیح آئے گا, جس نے یسوع مسیح کو بھی مردوں میں سے جلایا. تو کمزوری کی حالت میں بویا جاتا, مگر یہ قدرت قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. پھر لکھا نفسانی بدن بویا جاتا ہے, آدم والا بویا جاتا ہے. اب جتنا بھی آدم کے حوالے سے بات ہے وہ سیڈ بویا جا رہا ہے, پر وہ زندہ کیسے ہو رہا ہے؟ دوسرے آدم پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ زندہ ہو رہا ہے. تو اس لیے سیکنڈ ایڈم کا جو ریویلیشن ہے یہ بہت ضروری ہے
تو نفسانی آدمی جو زندہ نفس تھا اس کو مرنا ہی تھا, وہ اسپرچل نہیں تھا, تو وہ بویا جاتا ہے, مگر جب زندہ ہوتا ہے نئے سرے سے, یا یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ ہے روحانی بدن جی اٹھتا ہے. جیسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا اسپرچل, کیونکہ وہ آسمانی, تو روحانی بدن جی اٹھتا ہے. یہ ایمان کے لحاظ سے بھی, نئے سرے سے پیدا ہونے سے بھی, اور جب یسوع مسیح آئے گا تو بھی یہ اسپرچل بدن جو ہے یہ زندہ ہوگا. مگر جو بویا گیا بدن ہے یہ وہ نہیں ہے. بویا یہ پہلا جو آدم ہے اس کا سیڈ ہے, اس میں بویا جانا ہے. تو دانا جب تک زمین پہ گر کے مر نہیں جاتا, پہلے آدم میں مرتے ہیں, دوسرے آدم کی وجہ سے ہم روحانی ہو جاتے ہیں اور زوراور ہو جاتے ہیں, جلالی ہو جاتے ہیں. پھر لکھا پہلا آدمی مٹی سے خاکی, تو خاک سے لیا گیا تو وہ خاک ہی میں لوٹے گا. یہ بویا جانا ہے, اور جب وہ اٹھے گا تو وہ تو آسمانی ہے. تو گویا خاکی بویا جاتا ہے اور جی اٹھنے والا آسمانی بدن ہے. تو گویا یہ جو سیڈ کی اگزامپل دی گئی ہے اس میں پہلا آدم اور دوسرا آدم دونوں کو فوکس کیا گیا ہے. تو گویا یسوع مسیح کے مرنے میں پہلا آدم مر بھی گیا اور یسوع مسیح میں زندہ بھی ہو گیا. تو یہ بلیور انتہائی اہم مکاشفہ جو پالوس رسول دیتا ہے کہ زمینیوں کے بھی جسم ہے, آسمانیوں کے بھی جسم ہے. زمینیوں کا جلال اور ہے, آسمانیوں کا جلال اور ہے. تو گویا جو جسمانی جلال جو پہلے آدم میں ہے اس میں ڈیتھ ہے, اس میں ہلاکت ہے, اس میں سزا ہے, اس میں پنشمنٹ ہے. پر جب کرائسٹ کی بات آتی ہے سیکنڈ ایڈم کی, وہ زندگی بخشتا ہے, اس میں جلال ہے, اس میں روحانی ہے, اس میں آسمانی ہے اور غیر فانی ہے. جب غیر فانی کی بات کرتے ہیں تو پہلا آدم فانی ہے, اس لیے وہ مر گیا, وہ نفسانی تھا, غیر روحانی تھا. تو فانی فنا کے اندر جاتا ہے تو وہ سیڈ مرے گا, پر جب سیڈ میں سے زندگی نکلے گی تو یہ سیکنڈ ایڈم والی زندگی ہے. اس لیے سیکنڈ ایڈم نے پہلے آدم کا بدن لیا تاکہ وہ مرے بھی اور زندہ بھی ہو جائے. آمین. تو پاسٹر سائمن بلیور یہ نہایت اہم مکاشفہ جو سیکنڈ ایڈم کے حوالہ سے ہے اور سیڈ کے ذریعے سے پہلے آدم کی جبلت اور سیکنڈ ایڈم کی نیچر جو ہے بتائی گئی ہے. تو سیکنڈ ایڈم نے پہلے آدم کا بدن لے کر اس کو ختم بھی کیا اور اپنی زندگی ڈیوینٹی جو اپنے اندر رکھتا تھا اس بدن کو زندہ بھی کیا, امورٹل بھی کیا. تو گویا فانی بدن بویا جاتا ہے, غیر فانی جی اٹھتا ہے. کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے, زور کی حالت میں, قدرت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. نفسانی آدم ہی بویا جاتا ہے اور روحانی آدمی جی اٹھتا ہے اور جلال کی حالت کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. تو گویا ڈاکٹر آف امورٹل مین اور اسپرچل مین کی جو ہے یہ دفن ہونے سے ہی ہے, مرنے سے ہی ہے, مسیح میں مرنے سے ہی جو ہے امورٹل باڈی وقوع کے اندر آتی ہے, اور جو اسپرچل ہونا ہے, آسمانی ہونا ہے, جلال کے اندر ہونا ہے. تو یہ سیڈ کی اگزامپل میں نے دی ہے. تو گویا یہ کہوں گا آدم میں مرتے ہیں, مسیح میں زندہ کیے جاتے ہیں. آدم کے اندر مٹی کے ہیں, خاکی ہیں, پر مسیح میں جلالی ہیں, آسمانی ہیں, روحانی ہیں. تو یہ سیڈ کی اگزامپل سے ہمیں پتہ چلتا ہے سیڈ کا مرنا ضروری ہے اور اس میں سے زندگی نکلنا ضروری ہے. اور جو نہایت اہم اس کے ساتھ اٹیچ مکاشفہ ہے, سیڈ کے اندر جب ڈیتھ آتی ہے تو وہ سیڈ اور ہے, جب وہ نکلتا ہے زندگی والا اس کے ساتھ زیادہ جو ہے سٹے وقوع کے اندر آ رہے ہیں, زیادہ گیہوں ہے, زیادہ دانے ہیں, زیادہ سیڈ ہے. تو زندہ ہونے والا جسم اور مرنے والا جسم فرق ہے. یہ سیڈ کی مثال کے اندر ہے. یسوع مسیح نے جو ہے پہلا آدم لے کر اس سیڈ کو مارا, یعنی پہلا آدم اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور جو زندگی نکلتی ہے وہ مسیح والی زندگی نکلتی ہے. تو مسیح میں ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہو جاتے ہیں. تو آدم میں نفسانی ہے, یسوع مسیح جو لائف گیور اسپرٹ ہے, زندگی دینے والا ہے, اسے زندگی دی ہے, یعنی نئے سرے سے پیدا کیا ہے. اور جب آئے گا تو وہ ایماندار جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں جی اٹھیں گے, کیونکہ یہ دانا زمین پر گر کر مسیح میں مر چکا ہے. یہ یاد رکھے, خود سے نہیں, یسوع مسیح میں مرنے والے, اس کی موت کو قبول کرنے والے, وہ جب مرتے ہیں
وہ زندہ کیے جائیں گے، اور جو صرف آدم میں مرتے ہیں وہ جو ہے ہلاکت کے اندر، بیماری کے اندر، گناہ کے اندر، اس دنیا کے اندر رہیں گے، کمزوری کی حالت کے اندر رہیں گے۔ اس لیے مکاشفہ 14 باب میں لکھا مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح پر ایمان لا کر مرنے والے زندہ ہو جائیں گے، وہ کمزوری کی حالت میں بے شک بوئے جائیں گے، مگر جلال کی حالت میں اور روحانیت کی حالت کے اندر، غیر فانی حالت کے اندر جی اٹھیں گے۔ تو یہ جو سیڈ کا ریولیشن جو ریزریکشن کے حوالے سے ڈاکٹر آف ریزریکشن میں نے بیان کیا ہے، اور اگلا جو سوال کیا گیا ہے کہ خون اور گوشت کا کیا مطلب ہے، اور نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے جی اٹھیں گے، اس کی بابت بھی میں جو نیکسٹ بتانا چاہوں گا۔ پاسٹر سائمن جو بلڈ اور فلیش کے حوالہ سے، گوشت خون کے حوالہ سے آپ نے کویشچن کیا ہے کہ خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، تو بلیورز اور پاسٹر سائمن جب ہم سیکنڈ ایڈم کے حوالہ سے جو مکاشفہ دیکھ رہے ہیں تو پہلا آدم خون گوشت کے اندر تھا، خون گوشت کے اندر ہونا ہی نفسانی آدمی ہے، وہ زندہ تھا پر خون گوشت کے اندر، جبکہ یسوع مسیح نے وہ بدن لیا اور اس کو مسلوب کر دیا، اس کو کھینچ دیا، اور زندہ جب کرائسٹ ہوا تو اب وہ امورٹل باڈی ہے۔ تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا، غیر فانی امورٹل باڈی، ریزریکٹڈ باڈی رکھتا ہے۔ تو جب لکھا کہ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ خون گوشت آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، تو کئی لوگ اس میں کویشچن کر دیتے ہیں کرائسٹ بھی اپنا بلڈ لے کے گیا، بلڈ تو گیا، تو بلڈ کیسے نہیں جا سکتا؟ کرائسٹ کا بلڈ کفارے کا خون گیا ہے۔ یہ خون گوشت کا مطلب ہے کہ دنیا دار نفسانی آدمی، زندہ نفس شخص جو ہے جس میں خون گوشت ہے، جو گناہ کے اندر ہے، وہ بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے۔ تو خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کا مطلب کہ پہلا آدم جو ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ نفسانی ہے، وہ غیر روحانی ہے، وہ کمزوری کے اندر ہے، وہ گناہ کی حالت کے اندر ہے، وہ فانی ہے۔ اور لکھا ہے کہ گوشت خون آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور آگے وہ مزید وضاحت کر دیتا ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھے، اور لکھا ہے کہ نا فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے، یعنی صرف آدم میں رہیں گے وہ فانی ہے تو وہ بقا کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو گویا خون گوشت نہیں جا سکتا، یعنی نفسانی آدمی نہیں جا سکتا، یعنی پہلا آدم نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھید بلیورز پاسٹر سائمن عیاں ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا وہ خون گوشت کے اندر ہے، اور اس کا بدن پہلے آدم سے وہ بستا ہے، وہ سنفل نیچر کے اندر ہے، اس پہ سزا کا حکم ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہ یہ فانی بدن بقا کے اندر جا سکتا۔ بقا کے اندر وہی جائے گا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ تو آدم میں مرتے ہیں، مسیح میں زندہ کیے جاتے ہیں، تو بدن تو ابھی آدم ہی کا ہم نے پہنا ہوا ہے، پر ایمان کے ساتھ ہم یسوع مسیح میں مر گئے، جی اٹھے ہیں۔ تو گویا اس ایمان کے ساتھ جب پھر آگے پولس کہتا ہے کہ یہ بھید میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، تو وہ پھر ریولیشن بتاتا ہے سیکنڈ ایڈم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کہ جب وہ مر گئے ہیں تو جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ جی اٹھیں گے، کیونکہ خدا ان کو کال کرے گا، نرسنگے کی آواز سے خدا ان کو بلائے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر زندگی رکھتے ہیں خدا والی، مسیح والی، وہ جی اٹھیں گے، پر خون گوشت نہیں جا سکتے۔ تو یہ بھید تم سے پوشیدہ نہ رہے، تو وہ یہ بھید بتاتا ہے کہ میں یہ بھید بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جو ریپچر ہوں گے یا مردوں میں سے جی اٹھیں گے، بدل جائیں گے، وہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا۔ تو یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ ایمان لانے والے جو مسیح میں مرے وہ سیڈ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت پر ہمارا ایمان مسیح کی قیامت کے وسیلہ سے، مسیح کی ڈیتھ کے وسیلہ سے، اس لیے خون گوشت آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہونے کا مقصد ہے کہ پہلے آدم میں رہنے والے لوگ جو ہیں نفسانی ہیں، فانی ہے، جسم رکھتے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ نہیں جائیں گے۔ تو آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا؟ جو یسوع مسیح اس سیڈ کے اندر جو ہے اپنی ڈیتھ کو کنفرم کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، وہ زندہ ہوگا۔ تو آدم میں مرتے ہیں، مسیح میں زندہ کیے جائیں گے، اور پھر
جو دوسرا کرنتھیوں کے اندر لکھا ہے کہ اب ہم مسیح کو جسم کی حیثیت سے نہیں جانیں گے. جیسے پہلے جانا یعنی یسوع مسیح تو ڈیوینٹی کے اندر تھا, تو باڈی کے اندر جانا یعنی جب اس سے جسم میں آیا, ہیومن نیچر کے اندر آیا, تو ہم نے جسم میں اس کو دیکھا, جانا. پر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اب جسم کے طور پر یعنی پہلے آدم کے جسم میں اسے ہرگز نہیں جانیں گے, ہرگز نہیں پہچانیں گے. وہ ریزوریکٹڈ باڈی رکھتا ہے, وہ گلوریفائیڈ باڈی رکھتا ہے. سیکنڈ ایڈم زندگی بخشنے والا زندگی بھی ہمیں دیتا ہے, پر آپ زندگی کا منبع ہے اور غیر فانی ہے, جلالی ہے, آسمانی ہے, خدا کا بیٹا ہے. اب ہم اس کو وہ آدم والے بدن سے نہیں جانیں گے کہ اس کا بدن وہ پہنے ہوئے, اس کا بدن فنا ہو گیا ہے, فنا بقا میں بدل چکی ہے. اس لیے جب ایماندار بھی جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے تو لکھا ہے وہ اس کو بھی اب ہم جسم میں نہیں جانیں گے, کیونکہ ایمان سے وہ بھی مردہ شخص زندہ ہو چکا ہے. تو لکھا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, تو پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب چیزیں نہیں ہوگی, تو گویا اب ہم نیا انسان بن گئے ہیں. اب پہلا جو آدم تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بے شک بدن پہنے ہوئے ہیں, مگر اس کو قابو کرتے ہیں, کھینچتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, تاکہ وہ زندگی جو خدا کی ہے, وہ جو امورٹل باڈی, وہ جو ایجوکیشن ہے, وہ اپنے بدن سے ہم دکھانے والے بلیورز بن جائے. تو ہم نیا مخلوق ہیں, پرانی چیزیں یعنی پرانا انسان, سنفل نیچر ختم ہو چکی ہے. اور یہی بائبل مقدس کے اندر پالوس رسول کہتا ہے ہماری ظاہری انسانیت روز بروز جو ہے زائل ہوتی چلی جاتی ہے, پر ہماری باطنی انسانیت روز بروز زوراور ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس تاثیر کے موافق جو یسوع مسیح میں ہے وہ ہماری اس فانی بدن کو جو ہے ٹرانسفارم کرے گا, اور خدا کی اپنی صورت کے اوپر ہمیں ڈھالتا چلا جا رہا ہے, ہم ٹرانسفارم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بلیور سیکنڈ ایڈم کے اس مکاشفہ میں آپ کو بلیورز بس ہم یہ جانتے ہیں, اور یہ کہوں گا کہ ہمارا تعلق اب پرانی چیز یعنی پرانے ایڈم سے نہیں ہے, زندگی بخشنے والے ایڈم سے ہے, اور ہم نیا مخلوق ہے اور نیا انسان ہے. نیا انسان پیدا ہو چکا ہے اس ارتھ کے اوپر. یسوع مسیح پر ایمان لانے والے جو خدا پر ایمان لاتے ہیں, مسیح پر ایمان لاتے ہیں, لیکن نہ وہ خون سے نہ ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے, ہم اس کے لیے پالک فرزند ہیں, نیا مخلوق ہے. اور اب جب ہم پہلے آدم, دوسرے آدم اور نیا انسان کا فرق بیان کریں گے, تو پہلا آدم جو ہے عدن سے, وہ سنفل نیچر کے اندر. جب یسوع مسیح سیکنڈ ایڈم, یہ زندگی بخشنے والی روح, یہ پچھلا آدم ہے. پر میں آپ نہ پہلا آدم ہے نہ دوسرا آدم ہے, ہم نیا آدم ہے, ہم نیا انسان ہیں, اور یہ یسوع کے خون سے ہم نیا انسان بن گئے ہیں. اس لیے جو ہماری اب جبلت ہے یہ اسپرچل, اور ہم امورٹل باڈی کے اندر بدل جائیں گے. یسوع مسیح جب خدا کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا, اور مسیح پر ایمان لانے والے جو رحلت کر گے وہ جی اٹھیں گے, جو زندہ ہوں گے, یہ مل کر استقبال کا اس کا کریں گے سیکنڈ کمنگ میں, اس کے ساتھ رہیں گے, اس زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے پھر اپنی زندگی کے اندر. تو گویا سیکنڈ ایڈم کی جو ڈاکٹرن ہے, جو لائف گیور اسپرٹ ہے, اس نے پہلے آدم کو ختم بھی کیا, اس کے گناہ کو, موت کو بھی ختم کیا سیڈ کی صورت کے اندر, اور ہمیں زندگی دے دی. اور یہ سیڈ سے مکاشفہ پالوس رسول بیان کرتا ہے, اور پھر خوبصورت ریفرنس ہوسیا کا پالوس رسول بلیورز پاسٹر سائمن وہ دیتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی. جب ایک ایماندار زندہ ہو گیا, جو بدن تو وہ فانی رکھتا تھا, پر جب زندہ ہو گیا تو یہ خدا کی زندگی تھی اس کے اندر, اور سیڈ کا مرنا اور یہ زندہ ہونا بتاتا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی. یعنی جو پہلے آدم نے موت بکھیری تھی وہ ختم ہو چکی, کہاں رہی, یعنی سیکنڈ ایڈم نے وہ موت کو ختم کر دیا ہے. تو گو یہ گڈ نیوز ہے, یسوع مسیح کے آنے پر ہوسیا کی پروفیسی پوری ہوگی. اس لیے ہوسیا کہتا ہے کہ اب ولادت کا میں دیر نہ کرو, یعنی نئے سرے سے پیدا ہو, اور ہم اپنی زندگی یسوع مسیح میں بسر کریں, ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں. مسیح پر ہمارا ایمان ہے, ہم اپنی زندگی سے دکھانے والے بن جائیں. اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, لائف گیور جو اسپرٹ ہے, اور سیکنڈ ایڈم ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے, ازل سے ہے, ڈیوینٹی ہیومینٹی کی نیچر رکھتا ہے, کہ پہلا آدم زندہ نفس,
पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, जिसकी वजह से मैं आप टेम्पल गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर नया मखलूक है, नया इंसान है। अब हम जिस्म के तौर से नहीं जानेंगे, अब हम इन्हें बॉडी ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जानेंगे, और ये यीशु मसीह के आने पे जिंदा हो जाएगी और रैप्चर हो जाएगी, और इस दुनिया में हम वर्शिप करने वाले हो, कलीसिया के अंदर साबित कर दे हम नया मखलूक है जो सेकंड एडम से ताल्लुक रखते हैं, सिंफुल नेचर वाले एडम से नहीं। ये ऐसा सीड है, ये जिंदा है तो नहीं मरेगा, मर गया तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि ये अपने अंदर खुदाबंद यीशु मसीह की अब्दी जिंदगी रखता है। तो ये सेकंड जो एडम का जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर मैंने क्राइस्ट की जात और इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से उसकी नेचर और उसका वर्क बताया है, मरना जी उठना, मैं आप उसमें मर गए और जिंदा भी हो गए हैं। इसलिए हम हमेशा उसकी इबादत करें, वर्शिप करें, और रिफाकत रखने वाले हो, रोटी तोड़ने वाले हो, उसके हुक्मों पर ओबे करने वाले हो, और कभी भी उससे दूर ना हो। नीम गर्म लोग और जो गुनाह के अंदर है तोबा करे, माफी मांगे, क्योंकि उनको जिंदगी देने वाला, उसने जिंदगी दे दी है। अगर उसका इनकार करेंगे तो वो भी इनकार करेगा, और व्हाइट थ्रोन के सामने वो हेल के अंदर ऐसे लोगों को डालेगा, पर जो उसके लोग हैं उनको आसमान की बादशाही में देगा। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर पास्टर साइमन जो हमारे पास गुड न्यूज है कि ये बदन जो है जी उठेगा, यीशु मसीह ऐसा रिजरेक्टेड सीड है। तो इमॉर्टल बॉडी और जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसने हमें स्पिरिचुअल बॉडी दे दी है, स्पिरिचुअल हमें बना दिया है। अब हम इमॉर्टल बॉडी में दाखिल हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं। जैसा लिखा, एक खाकी था और भी खाकी थे, इसी तरह जैसे वो आसमानी है तो और भी आसमानी है, यानी खुदा के लिपालिक बेटे बेटियां। और क्रिस्टोलॉजी की इस एजुकेशन को समझता हुआ, सेकंड एडम को समझता हुआ, डिविनिटी ह्यूमैनिटी को पास्टर साइमन बिलीवर्स समझता हुआ, टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के साथ, बिलीवर्स के साथ, आपके साथ मिलकर दाऊद के स्वर्स के साथ कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने भरपूर बरकत को हासिल किया होगा, और आज ये दूसरे आदम और सेकंड एडम के हवाला से जो जिंदगी बख्शने वाली रूह है, आपने डिटेल तालीम को, इन डेप्थ कंपैरिजन को जाना, और ये कंपैरिजन फर्स्ट एडम और सेकंड एडम के दरमियान था। और हमने जाना कि यीशु जो कि दूसरा आदम है वही जिंदगी बख्शने वाली रूह है, और हमने इस नेचर के बारे में भी कंपैरिजन किया कि एक नफसानी है और एक रूहानी नेचर है, और जो दूसरा आदम है जो हमारा यीशु मसीह है, उसी की नेचर को अडॉप्ट करके ही हम अपनी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। और पहला आदम जो नफसानी था, दूसरा आदम रूहानी है और उसी के जरिए पका है। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन व्हाइट थ्रोन के हवाला से जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। और इबादत का टाइम संडे के रोज 9 से 12 बजे आप भी आएं, दूसरों को बुलाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन लेते हैं, और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग को दी जा रही है, और इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।